कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाने के लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी यूके में। टेक्निकल राइटिंग भी एक फील्ड है जिसमें बहुत स्कोप है। उस वक्त सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही थी। यूके में और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि यूके में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान में ये चीज़ें आ जाएं तो नौजवानों के लिए बहुत स्कोप है। टेक्निकल राइटिंग असल में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से शुरू हुई थी। एज ए टेक्निकल राइटर आप एक एजुकेटर होते हैं, हेल्प बटन दबाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने जो आती है वो टेक्निकल राइटर्स की लिखी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो अपनी फ़ील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि ये एक टेक्निकल राइटर हैं और इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ इंजीनियरिंग से किया, सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने की और उसके बाद इन्होंने आईटी की फ़ील्ड को ज्वाइन किया और टेक्निकल राइटिंग की तरफ आए। हम इनसे जानेंगे कि यूके में इन्होंने ये सारा काम किया, सारी इनकी जर्नी यूके की है, वहाँ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, वहाँ पे इन्होंने क्या कुछ सीखा, हमारे कल्चर का और उधर के कल्चर का क्या डिफरेंस है, और ये भी हम इनसे जानेंगे कि इस फील्ड का क्या स्कोप है और इन्होंने इंजीनियरिंग से इस फील्ड पे स्विच क्यों किया था। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में, मतलब अगर आज से कुछ साल पीछे चले जाएँ तो तब तो उसकी और ज़्यादा वैल्यू थी, तो उसको छोड़ के आप आईटी की फ़ील्ड में आए और आईटी में आपने आके टेक्निकल राइटिंग का काम स्टार्ट किया। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्निकल राइटिंग, इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर, ये क्या हैं और इस फील्ड में आप क्यों आए? शुक्रिया अली मुझे यहाँ इनवाइट करने का। मैंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाने के लिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की थी यूके में, और जब मैंने ग्रेजुएट किया, 4 साल का कोर्स था, मैंने जब ग्रेजुएट किया तो मैंने देखा कि टेक्निकल राइटिंग भी एक फील्ड है जिसमें बहुत स्कोप है, और उस वक्त सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हो रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम ट्राई करें। तो मुझे अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल गई और उसमें टेक्निकल राइटिंग का भी मुझे बहुत पता चला। और टेक्निकल राइटिंग में आप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करते हैं और उसमें आप उनके प्रोडक्ट्स को आप एक्सप्लेन करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूमर के लिए। अब मैंने मोस्टली B2B में काम किया है, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो बिजनेसेस ही हैं। तो टेक्निकल राइटिंग में आप जिस इंडस्ट्री में आप हैं, आप उस इंडस्ट्री, उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरे लिए तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स थे, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए उनको इस्तेमाल करने में। तो टेक्निकल राइटिंग बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है क्योंकि ये हर इंडस्ट्री में इसका स्कोप है। सर, ये जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, इससे ये किस तरह लिंक करती है, और इसमें प्रोडक्ट की सिर्फ डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी होती है या यूज़ करना, डिटेल्स, जो पूरी एक वेबसाइट पे जो हम चीज़ें देखते हैं उस पर ऑप्शंस आ रही होती हैं, मेन्यू आ रहा होता है, येस नो की ऑप्शन होती है, ये सब चीज़ें भी टेक्निकल राइटिंग में आती हैं? हाँ जी, टेक्निकल राइटिंग में आती हैं। और टेक्निकल राइटिंग को इसमें आप इंफॉर्मेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं असल में। जी, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के साथ काम कर रहे होते हैं, आप उनके बीच में बैठे होते हैं, और फिर आप उनसे सीख के कि एक प्रोडक्ट किस तरह काम करता है, एक सॉफ्टवेयर किस तरह काम करती है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और फिर आप उसको इस तरह से अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करके आप एक्सप्लेन करते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो यस, आप इंस्ट्रक्शंस भी लिखते हैं, आप कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है, किस तरह काम करती है, इसमें आपको फ़ायदा किस तरह होगा, और आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसमें सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी आ जाती हैं। और अब हमें कहते हो हमें टेक्निकल राइटर्स हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन डिज़ाइनर्स भी कहते हैं, ठीक है, और हमें टेक्निकल कम्युनिकेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसेंशली हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एंड यूज़र के साथ। सर, मुझे ये बताइएगा कि यूके में आपका पूरा वो जर्नी रहा पिछले कई बरसों का,
تو یو کے کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کیا ڈفرینٹ پوسٹس کے اوپر، تو وہ آپ کا سارا جرنی کیسا رہا اور وہاں کا کلچر، وہاں کی چیزیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ میرا ایکسپیرینس بہت ویریڈ رہا ہے. میں نے کچھ کمپنیز میں ایز اے سول آتھر کام کیا ہے. میں نے اکیلے میں، ایک کمپنی نے مجھے ہائر کیا تو میں نے ان کا جو ٹیکنیکل رائٹنگ سیٹ اپ ہے وہ شروع کیا ہے اور اس کو پھر مینیج کیا ہے. میں نے ایسی کمپنیز میں کام کیا ہے جہاں ٹیمز میں کام کیا ہے، جہاں میرے ساتھ 4 یا 5 کولیگس تھے، اور میں نے ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے جہاں ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ اب ٹیکنیکل رائٹنگ تو جہاں بھی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے بالکل تو وہاں ٹیکنیکل رائٹرز کی ضرورت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے اس فیلڈ کی. تو اگر ایک کمپنی ہے مثلا جس میں 300-400 لوگ ہیں اور اس میں مثلا ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں 3-4 رائٹرز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ سافٹ ویئر پروڈکٹس کنزیومر تک پہنچانے ہوتے ہیں. سر اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں کلچر کا، جو آپ نے یو کے میں کام کیا ڈفرینٹ کمپنیز میں، اور پاکستان کے بارے میں بھی یقیناً آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں، تو ہمارے ہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا جس طرح یو کے یا یو ایس اے میں ہو رہا ہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا چاہیے، اور کس طرح ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی ماڈرن ویز آف لرننگ کی طرف جا سکیں؟ ہاں جی بالکل ہونا چاہیے. یہاں یو کے میں اور پاکستان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کہ یو کے میں پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی ہے. تو اگر پاکستان میں یہ چیزیں آ جائیں تو نوجوانوں کے لیے بہت اسکوپ ہے. تو یا انڈسٹری کا سیٹ اپ ہو، سافٹ ویئر انڈسٹریز بنیں اور سافٹ ویئر بنائیں، مینوفیکچرنگ کریں، کیونکہ ٹیکنیکل رائٹرز مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں بھی کام کرتے ہیں، تو یہ اکراس دا بورڈ ہی کام کرتے ہیں. ٹیکنیکل رائٹنگ اصل میں ایئر کرافٹ انڈسٹری سے شروع ہوئی تھی، تو اب سافٹ ویئر میں بہت اسکوپ ہے، اس میں بھی آ گئے ہیں، اور فارماسیوٹیکلز انڈسٹری میں بھی ہوتے ہیں ہم، اور آئل اینڈ گیس میں بھی ہیں. صحیح. تو یہ انڈسٹریز اگر ڈیولپ ہوں تو اس میں ٹیکنیکل کمیونیکیٹرز کے لیے بہت اسکوپ ہے. سر پاکستان میں آپ کی بھی یہ آبزرویشن ہوگی کہ بہت سارے بزنس مین ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے، وہ جب کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو وہ کوئی گاڑیوں کا بزنس کر لیتے ہیں یا ریسٹورنٹ کا بزنس کر لیتے ہیں. آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آئی ٹی کے بزنس کی طرف کیسے آئیں؟ کوئی آپ کی طرف سے ریکمنڈیشن، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو، وہ اس بزنس میں کس طرح آئیں، کس طرح سٹارٹ کریں؟ اب آئی ٹی تو ہر چیز کو ٹچ کرتی ہے. اب آٹو موٹیو انڈسٹری میں بھی آئی ٹی کی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جی، نہیں ان کو وہ ان ڈسپلنس کو وہ ڈیولپ کریں. اور جو کمپنیز مینوفیکچرنگ میں ہیں اس وقت، تو اگر وہ ذرا آئی ٹی کی طرف آئیں، آئی ٹی ڈپارٹمنٹس میں کام شروع کریں، تو یہ اس میں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نئی اپرچونیٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں نوجوانوں کے لیے، گریجویٹس کے لیے، اور پھر آپ ماڈرن ورلڈ میں آ جاتے ہیں. اچھا سر، آپ نے جب اس فیلڈ کو جوائن کیا تو آپ کو کہیں ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی؟ کوئی ٹیکنیکل چیزوں میں کہیں پہ آپ کو پرابلم آئی، مسئلہ ہوا، کوئی چیز مشکل لگی؟ تو وہ بھی میں چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. نہیں، کوئی ایسی خاص مشکل تو نہیں مجھے کبھی ہوئی. میرا یہ تھا کہ میں جب انجینئرنگ پڑھ رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو اب انجینئرز جو ہوتے ہیں ان میں انالیٹیکل سکلز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ٹیکنیکل اور جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جو ٹیکنیکل رائٹرز ہائر کرتی ہیں، وہ موسٹلی ایسے لوگوں کو ہی سلیکٹ کرتی ہیں جن کا انجینئرنگ سائنس بیک گراؤنڈ ہو. تو اگر آپ کی سائنس اور انجینئرنگ سکلز شارپ ہیں اور ہوں گے، اگر آپ نے 4 سال کا کورس کیا ہے تو آپ ویل اکوپڈ ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ کے لیے، کیونکہ یہ سب سے ضروری چیز ہے. آپ کے آئی ٹی سکلز بھی اچھی ہونی چاہیے، اور آج کل تو ہر یونیورسٹی کورس میں اگر آئی ٹی کی پریزنس تو ہوتی ہے کسی فارم میں، تو آپ کے آئی ٹی سکلز اگر اچھے ہوں، آپ کے انالیٹیکل سکلز اسٹرانگ ہوں، اور آپ کو چیزیں ایکسپلین کرنے کا اگر شوق ہو، تو پھر ٹیکنیکل رائٹنگ آپ کے لیے آئیڈیل ہے. سر اس کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں، کیا کام آپ کرتے ہیں؟ یو کے میں آپ کی کیا لائف سٹائل ہے، کیا انٹرسٹ ہیں، کیا چیزیں آپ کو پسند ہیں؟ مجھے سپورٹس پسند ہے، تو میں اسکواش کھیلتا ہوں ایک لوکل کلب میں، اور میں گھر میں
ایسے یہاں تو اتنا نہیں ہے، لیکن یو کے میں لوگ اپنے گھروں کے کام اگر جن کو شوق ہو وہ خود کرتے ہیں. بالکل ایسے جیسے DIY ڈو اٹ یور سیلف. گھر کی کوئی چیز خراب ہوئی تو کوشش کی خود ٹھیک کرنے کی. یہاں بھی ایسے بہت لوگ ہیں، اور وہاں تو DIY اسٹورز بھی ہوتے ہیں، چیزیں مل جاتی ہیں آسانی سے. تو یہ مجھے ہے. اور مجھے موویز میں دلچسپی ہے، تو میں موویز کافی دیکھتا ہوں ٹی وی پہ اور سینموں میں. تو سر جو لوگ آنا چاہتے ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ کی فیلڈ میں، آپ انہیں کیا ریکمنڈیشن دیں گے، کیا گائیڈ لائنس دیں گے، وہ کس طرح اس فیلڈ میں آئیں اور اس کا آگے کیا اسکوپ ہے؟ ٹیکنیکل رائٹنگ کی اب یو کے میں تو اس کی ڈگری نہیں ہے، اور یہاں بھی نہیں ہوگی. تو ٹیکنیکل رائٹنگ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں، اور پھر آپ سافٹ ویئر کمپنیز کو، مینوفیکچرنگ کمپنیز کو اپروچ کریں. ان کی جاب ایڈورٹس دیکھیں آپ، اوپننگس، اور ان سے رابطہ کریں. تو کہیں نہ کہیں ایسی کمپنی میں ٹیکنیکل رائٹر کی تلاش ہوتی ہے. میں نے خود دیکھی ہیں جاب ایڈس ٹیکنیکل رائٹرز کی پاکستان میں، بڑے بڑے شہروں میں ہوتی ہیں. اور جہاں ٹیکنالوجی ہے، جہاں سافٹ ویئر ہے، جہاں مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، جہاں IT ہے، وہاں ٹیکنیکل رائٹرز کی ضرورت ہے. کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ کمپنیز اپنے پروڈکٹس کو آڈینسز تک پہنچائیں، کنزیومرز تک، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور صحیح طرح استعمال کر سکیں. تو ٹیکنیکل رائٹنگ ایک برج ہے بٹوین سافٹ ویئر ڈیولپرز کا اور کنزیومرز کا. تو آپ اپروچ کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اگر آپ کو کہیں آپ کو امپلوائے کر لیا جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، آن دا جاب سیکھیں. اس میں بہت سارے ٹولز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. ایڈیٹنگ ٹولز ہیں، السٹریشن ٹولز ہیں، اور آپ اس میں اپنا پیشن ڈیولپ کریں. کیونکہ آپ ایز اے ٹیکنیکل رائٹر آپ ایک ایجوکیٹر ہوتے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے پیشن کی ضرورت ہے. تو اگر آپ ایک نیچرل ایجوکیٹر ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ کو نئی ٹیکنالوجیز سیکھنے کا شوق ہے، تو آپ آئیڈیلی پلیسڈ ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ کے لیے. تو یہ آپ پھر لکھیں، رائٹنگ کریں، آپ آن دا جاب اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. تو انشاءاللہ 3-4 سال تک آپ ایک اچھے ٹیکنیکل کمیونیکیٹر بن سکتے ہیں. اس میں کوئی آپ کو اسپیشل ٹیکنیکل رائٹنگ کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. سر یو کے میں آپ نے ابھی تک بے شمار کمپنیز میں کام کیا اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کیریئر کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اب تک وہ کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ اس فیلڈ میں اتنے سال کام کر کے میرے خیال انسان کی جو ویلیو ہے، جو وہ دیکھتا ہے، وہ بڑھ گئی ہے، اور وہ بہت امپلائیبل ہو جاتا ہے. اس کو کمپنی سرچ کرتی ہیں اس کے لیے. یہ اس میں بڑی سیٹسفیکشن ہے. تو اور میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میرا جو ریٹن مٹیریل ہے بہت سارا آن لائن ہے. ہم آن لائن ہیلپ سسٹمز بھی لکھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جب ہیلپ بٹن دباتے ہیں سافٹ ویئر میں، تو وہ جو ساری انفارمیشن آپ کے سامنے جو آتی ہے وہ ٹیکنیکل رائٹرز کی لکھی ہوتی ہے. صحیح. تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ لوگ اس کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس انفارمیشن کو، اس میں بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں، ایک سکسیزفل پرسنالٹی ہے آپ کی. مجھے یہ بتائیں کہ آگے فیوچر میں آپ کا کوئی گول ہے یا کوئی ایسا خواب جو آپ نے کبھی دیکھا ہو، سوچا ہو؟ ظاہر ہے آپ کریٹیو انسان ہیں، موویز دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لرننگ ایٹیچیوڈ ہے آپ کا. تو کوئی ایسا خواب تو ہوگا جسے آپ چاہتے ہو کہ وہ پورا ہو. وہ کون سا خواب ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو انسپائر کروں، ان کو بتاؤں کہ یہ ٹیکنیکل اپنے کیریئر کے حوالے سے کہ ٹیکنیکل رائٹنگ بہت اچھی فیلڈ ہے، اور اگر وہ اس طرح انکلائنڈ ہیں تو وہ ضرور اس کو پرسو کریں. اور میں نے ٹریننگ بھی کی ہے اپنی کمپنی میں. تو سافٹ ویئر کو میں نے ایکسپلین کیا ہے، اور 3-4 دن کے 1 ویک کورسز میں نے ڈیلیور کیے ہیں، ان کو ڈیزائن کیا ہے. کیونکہ ہم انفارمیشن ڈیزائنرز ہیں، ہم لکھنے کے علاوہ ہم وربلی بھی ایکسپلین کرتے ہیں ہم کہ پروڈکٹس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے. سر یو کے میں اس کے کوئی شارٹ کورسز ہیں ٹیکنیکل رائٹنگ اور انفارمیشن ڈیزائننگ کے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی جاب شروع کرتے ہیں تو آپ پروفیشنل ممبرشپ لے سکتے ہیں. صحیح. مثلا میں ایک یو کے میں تو ISTC ہے، انسٹیٹیوٹ آف سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل کمیونیکیٹرز. تو میں ان کا ممبر ہوں. تو ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ ورک شاپس
ارینج کرتے ہیں تو آپ ان میں حصہ لے کے اپنے اسکلز کو فردر کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایور چینجنگ فیلڈ ہے، نئے نئے ٹولز آتے رہتے ہیں، اور اب ٹیکنیکل رائٹنگ بھی اب کافی چینج ہوئی ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، یہ آئی ٹی ریولوشن اور سوشل میڈیا ریولوشن کی وجہ سے، تو نئے نئے اسکلز کی ڈیمانڈ رہتی ہے، تو اب اپنے آپ کو بس اپڈیٹ کرتے رہیں ان اسکلز میں، ان شارٹ کورسز جو ایڈورٹائز ہوتی ہیں، تو آپ ان میں حصہ لیں، کانفرنسز پہ جائیں، اور اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ، پیئرس کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں، ان ٹچ رہیں، تو لنکڈ ان پہ اپنا پروفائل بنائیں تو آپ کافی اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں۔ سر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے کام سے آپ واقف ہیں، قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز آپ نے سنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ میں جس چیز سے سب سے زیادہ امپریسڈ ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ یہ جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، یہ یونیورسٹی کورسز اور جو انڈسٹری ہے، اس میں جو گیپ ہے اس کو وہ فل کر رہے ہیں، اس کو منیمائز کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور کیونکہ آپ جب یونیورسٹی آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس وہ سارے سکلز ہیں انڈسٹری کے، تو یہ ایک گیپ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس ایریا میں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دیں، تو اگر ان کے گولز جب پورے ہو جائیں گے تو یہ ہماری انڈسٹری کے لیے، پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ عامر صاحب فار یور پریشیس ٹائم۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس انٹرویو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص طور پہ یہ جو ایک نئی ڈومین ہے ٹیکنیکل رائٹنگ کی، جو کہ فرنٹ اینڈ پہ اتنی نظر نہیں آتی، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر کوئی انڈسٹری، کوئی یونیورسٹی، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم جو کہ ہائی لائٹڈ ہے وہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔